बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। महंगाई और बेरोजगारी दो ऐसे मसाइल हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान के बासियों की गालिब अक्सरियत शदीद परेशानियों और डिप्रेशन का शिकार है। हर हुकूमत की तरफ से इन दोनों मसाइल पर काबू पाने के लिए दावे तो बहुत से किए जाते हैं, लेकिन अमली तौर पर ऐसा कुछ नहीं किया जाता जिससे हकीकी तौर पर अवाम को रिलीफ मिल पाए। 2018 के इंतखाबात से पहले इमरान खान और उनके साथी भी ऐसे ही दावे करते रहे हैं कि वो इक़्तिदार में आकर महंगाई और बेरोजगारी पर काबू पाकर अवाम को सहूलियात फराहम करेंगे, लेकिन 3 बरस से जायद का अरसा गुजर चुकने के बावजूद ये वादे वफा होते नजर नहीं आ रहे। अवाम को अगर किसी एक मद में थोड़ा बहुत रिलीफ दिया भी जाता है तो किसी दूसरी तरफ से बोझ बढ़ाकर हिसाब बराबर कर दिया जाता है। 2018 के मुकाबले में आज अशिया ज़रूरिया की कीमतों में ही 2 गुना से ज़ायद इजाफा हो चुका है। इन हालात में एक आम आदमी को गुजारा कैसे हो रहा है, इसका अंदाजा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी काबीना में शामिल किसी भी शख्स को शायद नहीं है, क्योंकि उन्होंने आम आदमी की तरह आटा, दाल, सब्जी, चीनी खरीद कर नहीं लानी होती। और अब IMF से मुज़ाकरात की कामयाबी का दावा करने वाले मुशीर खजाना शौकत तरीन ने एक बार फिर से बिजली और तेल की कीमतों में मजीद इजाफे से खबरदार कर दिया है। गुज़श्ता रात जियो के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए शौकत तरीन ने बताया कि IMF की शराइत में हमने गिवन टारगेट्स पर कंसेशन लिया है, लेकिन बिजली की कीमतों में इजाफा भी होगा, पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा होगा और इम्पोर्ट्स को कम करना होगा। शौकत तरीन मुल्की मुआशी सूरत हाल पर मस्बत तासुरात का इजहार कर रहे थे। हुकूमत में है तो तासुरात मस्बत ही होंगे। अगर टैक्स वसूली के हदफ से जायद वसूली मस्बत और कामयाबी का जीना है तो फिर महंगाई में इजाफा भी हुकूमत की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। मुशीर खजाना के मुताबिक शराइत में गिवन टारगेट्स पर कंसेशन लेने के बावजूद कीमतों में इजाफे का अंदिया दिया है, तो अगर IMF की शराइत पर इमदाद ली गई तो क्या होगा? गरीब आदमी जाएगा किधर? क्योंकि उसके जो बाद में असरात आने वाले हैं उसके हवाले से तो पहले ही प्रेडिक्शंस जो हैं वो होना शुरू हो गई हैं। डॉक्टर इशफाक हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है जी, माहिर वाशियात हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब शो में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, क्या अगर टैक्स में इजाफी वसूलियों में कोई मईशत की कामयाबी समझा जाए, अगर कामयाबी है तो फिर अवाम की जेब पर महंगाई का बढ़ता हुआ बोझ क्यों, और क्या फिर यह हुकूमत की नाकामी समझा जाए? देखिए, नाकामी या कामयाबी तो इस वक्त आप जजमेंट पास नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब आप IMF के प्रोग्राम में होते हैं, ये मैं बार बार बता चुका हूं कि जब भी आप IMF के प्रोग्राम में होते हैं आपकी अपनी कोई पॉलिसी नहीं होती है, आपको पॉलिसी दी जाती है और आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। बहुत टफ होता है प्रोग्राम। अगर हमारे ताल्लुकात बड़े चौधरी साहब से अगर अच्छे नहीं हैं तो बहुत ब्रूटल प्रोग्राम होगा। अगर बड़े चौधरी साहब से ताल्लुकात हमारे ठीक हैं तो थोड़ा सा कम परेशानी होती है। आजकल हम सबको पता है कि ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं, तो इसलिए भी जरा ब्रूटल हुआ है। ठीक है। तो ये मैं इसको कामयाबी जरूर कहूंगा कि उस ब्रूटल IMF से भी अगर शौकत तरीन साहब ने कोई कंसेशन ले लिया है तो इसको मैं कामयाबी कहूंगा, क्योंकि अगर वो ना भी करते तो हम क्या कर सकते थे? हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर कोई कंसेशन मिल गई है तो वो उस लिहाज से तो मैं कहूंगा कि ये कामयाबी है। लेकिन आपने देखा कि उन्होंने PDL का जिक्र किया है। देखें, 600 बिलियन हमने बजट पे भी रखा हुआ है, तो 600 बिलियन पे लाने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट से भी एक इजाजत मिली हुई थी कि आप 30 रुपया फी लीटर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। तो एक IMF का यह व्यू था कि आप 30 रुपया फी लीटर लें आप फिर, ताकि आप 600 बिलियन आप इकट्ठा कर लें। जैसा कि अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमने कुछ उनसे कंसेशन ली है, तो 600 बिलियन नहीं इकट्ठा कर सकेंगे, लेकिन कुछ शायद कम कर लें। तो जब उधर से कम होगा तो आपके पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी वो 30 रुपया फी लीटर के बजाय उससे कोई कहीं पर कम होगी। लेकिन आज जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ली जा रही है वो काफी कम ली जा रही है। तो जाहिर सी बात है, जब आप इसको आप बढ़ाएंगे तो तेल की कीमतें बिल्कुल बढ़ेंगी। जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो बिजली भी तेल से ही पैदा होती है हमारे यहाँ ज्यादातर, तो उसकी भी कीमत बढ़ेगी। तो ये तो है, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में।
صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کنسیشن کی آپ نے بات کی کہ اگر شوکت ترین صاحب نے اتنے مشکل حالات میں بھی کنسیشن لے لیا تو میں ان کی کامیابی کہوں گا، تو یہ کس قسم کا کنسیشن ہے؟ کیا یہ اس قسم کا کنسیشن ہے کہ ایک عام آدمی، ایک غریب آدمی کی زندگی پر اس کنسیشن کے کوئی مثبت اثرات ہم دیکھیں؟ کیونکہ ہمیں تو جو چیزیں کہی جا رہی ہیں وہ یہ کہی جا رہی ہے کہ بجلی کی قیمت بھی بڑھنے والی ہے، پیٹرول کی قیمت بھی بڑھنے والی ہے، اشیاء خورنوش کی قیمتیں تو ویسے ہی بڑھ رہی ہیں. بھائی IMF کے پروگرام میں کوئی عام آدمی یا غریب آدمی میٹر ہی نہیں کرتا ہے. عام IMF کے پروگرام میں آپ کو IMF کا پیسہ اور IMF کا ایک سپورٹ لیٹر جو ہے کہ آپ IMF کے پروگرام میں ہیں تو باقی جو عالمی ادارے ہیں جو پیسے ویسے دیتے ہیں وہ بھی ہمیں دیتے رہیں گے پیسے. تو وہ پیسہ میٹر کرتا ہے، آدمی تو میٹر نہیں کرتا ہے. آدمی میٹر نہیں کرتا ہے. آدمی جو ہے وہ IMF کے پروگرام میں دنیا میں کہیں نہیں ہوا کہ عوام کی زندگی میں بہتری آ گئی ہو IMF کے پروگرام. ہرگز نہیں. ہرگز. پروگرام کا ڈیزائن ہی ایسا ہوتا ہے کہ عام آدمی کیا، غریب آدمی کیا، ایون لوور مڈل انکم کلاس بھی جو ہے وہ بھی انڈر پریشر آتا ہے. تو پھر اسی لیے تو کہتا ہوں کہ یار اپنے گھر کو خود ہی بہتر طریقے سے چلاؤ. تھوڑی سی پریشانی ہوگی، کوئی دشواری ہوگی، لیکن ایک زندہ قوم کی طرح آپ اپنے گھر کو چلاؤ. کہ IMF کے کوئی 190 ممبر ممالک ہیں، کیا وہ سب جاتے ہیں IMF کے پاس میں ان سے پیسہ مانگنے کی خاطر؟ بالکل نہیں جاتے ہیں. ہم جیسے کوئی 13-14 ملک ہوں گے، 15 ملک ہوں گے جو ریگولرلی IMF کے پاس جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے گھر کو نہیں چلا سکتے ہیں. تو یہ تو ہمارے لیے بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے گھر کو نہیں چلا سکتے. تو اس لیے چلانا پڑتا ہے. اگر ہم خود اپنے یہ باقی 190 ملک تو اپنے گھر کو چلا رہے ہیں نا. جس پیسے کی ضرورت پڑتی ہے جا کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بانڈ فلوٹ کرتے ہیں، وہاں سے پیسہ لے لیتے. نہ کسی نے کہنا ہوتا کہ بجلی کی قیمت بڑھائیں، نہ کوئی کہتا ہے کہ گیس کی قیمت بڑھائیں، نہ کوئی کہتا ہے کہ ڈیویلویشن کریں. آپ کو پیسے مل جاتے ہیں. تو یہ زندہ قومیں اسی طریقے سے چلتی ہیں. جو ہے ایسے ذہنی طور پہ اتنے پست ہو گئے ہیں کہ ہم IMF کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. پاکستان کو چلنا ہوگا. Let us learn to live without IMF. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ کس طرح سے پاسبل ہے؟ یقیناً ہر کوئی چاہتا ہوگا اور حکومت بھی چاہتی ہوگی، کیونکہ عمران خان صاحب تو پہلے ہی جو ہے وہ نہیں چاہتے تھے IMF کے پاس جانا. انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں جائیں گے، ہم جو ہے وہ دوست ممالک سے پیسے لے لیں گے لیکن IMF کے پاس نہیں جائیں گے. تو ہم نکل کیسے سکتے ہیں اس سے؟ یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ دیکھیں، دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ممکن نہیں ہے. ایک وقت تھا کہ پاکستان سے کہا جاتا تھا کہ یہ کیا نیوکلیئر ویپنز بنا سکتے ہیں یہ ملک، یہ تو ناممکنات میں سے ہے. لیکن ماشاءاللہ آج ہم دنیا کے ایک نیوکلیئر پاور، میزائل پاور ہم بنے ہوئے ہیں. تو ہر چیز پاسبل ہے. آپ کو ول چاہیے. اگر آپ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہوں جو پش کر رہے ہوں کہ یار لے کے چلو پاکستان کو، جب اندر سے لوگ آپ کو پش کر رہے ہوں گے کہ لے کے جاؤ، باہر والے تو پہلے سے تیار بیٹھے ہیں کہ پاکستان کو لاؤ. کتنی بہترین چیز ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر میزائل پاور ہے، لیکن اس کی اکانومی، اس کی معیشت کسی اور کے ہاتھ میں ہے. اس سے بہتر سکتا ہے کسی ملک کو بتانے کے لیے کہ تم ہوگے نیوکلیئر پاور لیکن تمہاری معیشت میرے ہاتھ میں ہے. صحیح. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمارے معاشیات بالکل ول کی ضرورت ہے اور ہم بالکل باہر نکل سکتے ہیں. یہ بالکل ناممکنات میں سے نہیں ہے اور یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارا IMF کے بغیر گزارا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑے پازیٹیو نوٹ پر جو ہے وہ اپنی بات ختم کی. ایک چھوٹا سا ہم بریک لے لیتے ہیں جی یہاں پر. بریک کے بعد واپس آئیں گے. ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. تعلیم ہر فرد کا حق ہے اور حکومت کی ذمہ داری ہے ہر فرد کو معیاری اور کم پیسوں میں تعلیم مہیا کی جائے. دنیا میں جن قوموں نے ترقی کی منازل طے کی وہاں تعلیم کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی. اگر آج انسان خلا تک پہنچا ہے تو وہ بھی تعلیم کی ہی مرہون منت ہوا. کسی بھی قوم کی تعلیم و تربیت کے لیے اس کی حکومت کی ترجیحات میں یہ کس جگہ پر ہے، یہ بات قوموں کے مستقبل کا تعین کرتی ہے. لیکن پاکستان میں تعلیم شاید اب ایک آئینی فریضے کے طور پر دی جا رہی ہے. اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. گزشتہ روز اسلام آباد کی خاتون صحافی مونا خان نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی جسے دیکھنے کے بعد حکومت کی تعلیمی پالیسی پر بہت سے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں.
पहले 4 में पढ़ता था तो स्कूल के मालिक दाखिला ही नहीं दे रहे वजह मेरी माँ में चिल्ले वाला अभी कोरोना की वजह से बंद हो गया तो इसीलिए कहते मैं को थोड़े दिनों के बाद गया तो मेरा नाम खारिज था फिर गया था तो कहते तुम्हारी उम्र नहीं और एडमिशन ही नहीं दे रही मैंने बोला मैं यहाँ पे पढ़ता था पहले कहते तुम्हारी उम्र नहीं है मेरी तकरीबन 12 साल है गाड़ियाँ साफ करती अबू यही रेडी चलाते हैं किसी बड़े होने बाद गरीबों की मदद कर रही हूँ मैं यही डॉक्टर बनना चाहूँगा। क्या पाकिस्तान में तालीम हासिल करने के लिए मखसूस उम्र का होना ज़रूरी है? क्या तालीम सिर्फ पैसे वाले ही हासिल कर सकते हैं? क्या तालीम हासिल करने का ताल्लुक ज़ात, नस्ल, रंग, इलाके से होना चाहिए? अगर ऐसा नहीं है तो फिर हुकूमत को तालीम से मुतल्लिक अपनी पॉलिसी को बदलना होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खुद कहा, बच्चों को तालीम ना देने से मुल्क का सबसे बड़ा सरमाया ज़ाया होता है। पाकिस्तान में 2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। जब वज़ीर-ए-आज़म खुद ये बात जानते हैं और मानते हैं तो ऐसे में इमरान की ये वीडियो हुकूमत की पॉलिसीज का मुंह बोलता सबूत है। अब मसला सिर्फ तालीम का नहीं, इससे जुड़े हुए अवामिल का भी है। इमरान को तालीम दिलवाने के लिए जो स्कूल में दाखिल तो करवा दिया गया, लेकिन इस बच्चे की कफालत कौन करेगा, एक बहुत बड़ा सवाल है। रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप हो या कोई और स्कॉलरशिप, बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए एक ठोस पॉलिसी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी DC इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब। बहुत शुक्रिया हमजा प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हमजा, आपने इस मामले को देखा है और हमने सुना है कि अब बच्चे का एडमिशन हो चुका है, तो जब आपने स्कूल में जाकर चेक किया तो क्या मसाइल क्या थे, क्यों बच्चे को एडमिशन नहीं दिया जा रहा था और अभी क्या सूरत हाल है? बेसिकली जो बच्चे को स्कूल से उस तरह निकाला नहीं गया था, इशू ये था कि इस बच्चे की गैर हाज़िरी जो है वो कुछ ऐसी वजूहात थी, कुछ इसकी हालात ऐसे थे, सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि इसकी हाज़िरी नहीं हो पा रही थी और बहुत ज़्यादा गैर हाजिर रहने की वजह से स्कूल से इसका नाम स्ट्रॉक ऑफ हो गया। अच्छा। स्ट्रॉक ऑफ होने के बाद ऑब्वियसली स्कूल का अपना एक कायदा, एक अपना कानून है, वो इस तरह नहीं चल सकता कि जी जो मर्जी आए वो स्कूल में चला जाए और जो मर्जी आए वो स्कूल से चला जाए। वो तो एक रूल्स के तहत चलते हैं, स्कूल में डिसिप्लिन होना भी ज़रूरी है। लेकिन इस बच्चे के साथ ये मसला था कि 1 साल इसकी उम्र बढ़ गई तो ये उस क्लास में एडमिशन नहीं ले पा रहा था, क्योंकि उस क्लास में जितने एडमिशन की स्पेस थी वो ऑलरेडी फुल हो चुकी हुई थी और इस बच्चे की मजबूरियों की वजह से इसकी हाजिरियाँ पूरी नहीं थी। एनीवेज, जब ये सोशल मीडिया पे बात हाईलाइट हुई, हमें भी डायरेक्शंस मिली, हम फौरी तौर पे गए और हमने जब मामले को इन्वेस्टिगेट किया, स्कूल के प्रिंसिपल से बात किया, तो स्कूल के प्रिंसिपल जो थे वो दोनों सुबह वाले मॉर्निंग वाले सेशन वाले भी और शाम सेशन वाले भी, दोनों ने बहुत ज़्यादा ताउन किया और दोनों ने ही कहा कि सर हम इसका एडमिशन भी कर लेते हैं। बच्चे को उन्होंने इंटरव्यू भी किया और इवनिंग में उसको एडमिशन भी दे दिया। और जहाँ तक ये बात है कि बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, स्कूल के प्रिंसिपल नई खटक साहब ने, जो इवनिंग के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने इसको स्कॉलरशिप भी ऑफर कर दिया है। उनके पास एक स्कॉलरशिप का फंड मौजूद था और वो कह रहे थे कि बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता तो ये बच्चा तो शायद इतना फॉर्चुनेट था कि उसके साथ DC इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब खुद गए थे, इसलिए वहाँ पर ताउन भी हुआ, एडमिशन भी हुआ, तमाम चीज़ें हुई। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है ना कि ये एक वाहिद बच्चा नहीं है, इस तरह के जो हैं वो करोड़ों बच्चे हैं, जैसे कि खान साहब ने खुद कहा कि 2 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। तो आपको नहीं लगता कि इसके लिए कोई ठोस पॉलिसी होनी चाहिए? अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, उसके जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, जिस तरह की भी मजबूरियां हैं, स्कूल्स को, खासतौर पर सरकारी स्कूल को अपनी पॉलिसीज जो हैं वो इतनी फ्लेक्सिबल रखनी चाहिए कि अगर बच्चा उनके पास आ गया है तो उसको वापस नहीं जाने देना चाहिए। ये मेरे ख्याल में स्टेट का एक मिशन होना चाहिए या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, बजाय इसके कि रुकावटें या मसाइल को जो है वो उसके रास्ते में लाकर खड़ा किया जाए। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ और पाकिस्तान का जो आइन है, दुनिया के बहुत कम ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस हैं और पाकिस्तान उनमें से एक वाहिद कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें ये फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया गया कि राइट टू एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट। ये अमेरिका में नहीं है, ये इंडिया में नहीं है, ये और इस तरह के ममालिक में जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। पाकिस्तान में ये फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया गया है। अब जितने भी पाकिस्तान के रिसोर्सेज हैं, हुकूमत के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन के भी फंड्स अगर आप देखें ओवर द लास्ट 4-5 ईयर्स वो बतदरीज उनमें इजाफा होता जा रहा है। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, हर किसी को 100% स्कॉलरशिप देना भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस्लामाबाद के अंदर भी जो आउट ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन है, उसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम चला और 1300 नए ऐसे स्कूल्स बनाए गए हैं जहाँ पे सुबह के टाइम पे एक और स्कूल चलता है और शाम के टाइम पे इसी तरह के बच्चों को जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है उनको पढ़ाने के लिए शाम के टाइम पे भी स्कूल चलाए जा रहे हैं। तो जितने रिसोर्सेज हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा काम हो भी रहा है और मज़ीद होना भी चाहिए। अच्छा, ये तो अब एक चीज़ होगी ना, हम
حمزہ کہ تعلیم فراہم کرنا یہ اگر اس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کام ہو رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت زبردست قسم کی بات ہے اور مزید ہونا چاہیے، ہونے کی ضرورت ہے. تعلیم دینا ایک چیز ہے اور کفالت کرنا جو ہے وہ دوسری چیز ہے. اگر ہم اس کیس میں کو بھی اگر ہم دیکھیں تو میرا خیال ہے سب سے بڑا مسئلہ جو اس بچے کو آ رہا تھا وہ یہی تھا کہ اس کے گھر والوں کو جو ہے وہ یہ تھا کہ اس کو کام کرنا چاہیے، کفالت جو ہے وہ بڑی ضروری تھی، پیسہ کہیں سے آنا ضروری تھا، اس لیے اس کو جو ہے وہ تعلیم روکنی پڑی. اور اگر وہ صرف تعلیم حاصل کرتا ہے تو پھر وہ کمائے گا کیسے، کھائے گا کیسے؟ تو یہ ایک بہت بڑا جو پرابلم آتا ہے جو بچوں کی تعلیم کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے وہ یہی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے ہاں جو ہائر لیول کے اوپر اسکالرشپس دی جاتی ہیں تو اس طرح کی چھوٹی کلاسز کے بچوں کے لیے یا پھر جو لوگ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یہاں پر بھی ایک جو ہے منظم قسم کا ایک حکمت عملی یا پلان ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے اور آلریڈی ہے بھی ہے. صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گورنمنٹ آف پنجاب کے اندر یہ جو پڑھا لکھا پنجاب کے نام سے انیشیٹو چلا، پنجاب ایجوکیشن ریفارم سیکٹر کے نام سے پروجیکٹ چلا، ابھی بھی پروجیکٹس چل رہے ہیں جس میں یہ ہے کہ اسکول نہ صرف فری ہیں بلکہ اسکول میں جو بچے آتے ہیں ان کو انسینٹیو بھی دیا جاتا ہے کہ جی ان کو یونیفارم بھی دیں، ان کو کھانے کے لیے چیزیں بھی دیں، ان کو قاعدے اور یہ سارے جو اسٹیشنری یہ چیزیں بھی دیں تاکہ بچے اسکولس کی طرف آتے رہیں. لیکن آپ نے صحیح بات پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ صرف ایجوکیشن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاورٹی کا بھی مسئلہ ہے. تو ایونچولی گھوم پھر کے بات ادھر ہی آ جاتی ہے کہ ملک کی اکانومی اتنی اسٹرانگ ہو، ملک اتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہو کہ کوئی بندہ بھی اپنی اکانومی کو کمپرومائز کر کے ایجوکیشن حاصل نہ کرے بلکہ یہ اس کو بوسٹ کرنے کے لیے حاصل کرے. لیکن پرابلم آبویسلی پاورٹی بھی ہے. اور پاورٹی کیوں ہے پاکستان میں پرابلم؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جی نیوزی لینڈ بڑا زبردست ہے، نیوزی لینڈ کے اندر کووڈ بڑا ختم ہو گیا، لیکن آپ دیکھیں کہ نیوزی لینڈ کی جتنی پاپولیشن ہے اتنی پاپولیشن ہم ہر سال پاکستان میں ایڈ کر رہے ہیں. جتنی پورے آسٹریلین کانٹیننٹ کی پاپولیشن ہے اتنی ہر 4 سال میں ہم پاکستان میں ایڈ کر رہے ہیں. تو پاکستان کے تو پھر اتنے مشکل مسائل ہیں، ریسورسز کم ہے، پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے، ولنگنس نہیں ہے اور اس طرح کی دراڑیں ہیں. اب ان سب کو پورا کرنے کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت مطلب ساری رسپانسبلٹی حکومت پہ ڈالنا یا اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز پہ ڈالنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا. اس پہ تو ہم سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا. اس میں مدارس کو بھی رول پلے کرنا ہے، اس میں این جی اوز کو بھی رول پلے کرنا ہے، اس میں میڈیا کو بھی رول پلے کرنا ہے. اور میں تو بہت خوش ہوا ہوں کہ میڈیا نے اس ایشو کو اتنا زیادہ اٹھایا ہے اور اسی وجہ سے اس بچے کا بھی بھلا ہوا ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے راضی ہوگی اور اسی بچے کے صدقے اور بھی کئی ایسے بچوں کے مسئلے حل ہوں گے. ایک اویئرنیس کریٹ ہوئی ہے، تمام پرنسپلز کو ایک طرح سے ڈائریکشنز چلی گئی ہیں کہ وہ بھی اگر اس طرح کا کوئی بچہ ہے تو اس کو ضرور لک آفٹر کریں اور اس وجہ سے کہ وہ افورڈ نہیں کرتا یا اس کی چھوٹا سا کوئی مسئلہ تو اس کو اسکول سے نہ نکالا جائے. لیکن پرابلمز بہت بڑی ہیں اور اسٹیپ بائی اسٹیپ رائٹ ڈائریکشن میں جائی جا رہے ہیں، چیزیں امپروو بھی ہو رہی ہیں. جتنا ہمارا ایجوکیشن کا کرائٹیریا تھا، لٹریسی ریٹ تھا، کہاں ایک زمانے میں وہ 15% 20% ہوتا تھا، ابھی 50% سے بھی اوپر چلا گیا ہوا ہے. تو ابھی چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں لیکن یو رائٹ مزید بہتری کی طرف جانی چاہیے. حمزہ آپ ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر کام کرتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں پر ایسے لوپ ہولز ہیں یا کہاں پر ہم لیک کرتے ہیں جہاں پر کام ہونے کی ضرورت ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہاں پر کام ہوگا تو تیزی سے خاص طور پر اگر تعلیم کے حوالے سے بات کی جائے تو چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہونے کا امکان ہے؟ میرے نزدیک جو سب سے بڑا پرابلم نظر آتا ہے وہ تو مجھے پاپولیشن ہی نظر آتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ پاکستان کی جو پاپولیشن ہے، ہم 1 سال کے اندر ایک نیا ملک ایڈ کرتے ہیں، 4 سال کے اندر ایک پورا نیا کانٹیننٹ ہم ایڈ کر رہے ہیں اتنی تیزی سے. اگر آپ اسلام آباد کی اگزامپل لے لیں، 15 سال پہلے اس کی پاپولیشن 7 لاکھ تھی اور ابھی یہ 27 لاکھ پہ چلی گئی ہے. یعنی کہ دنیا کے بہت کم ملک ہیں جو 15 سال کے اندر 3 ٹائمز اپنی پاپولیشن بڑھا رہے ہیں. اسلام آباد میں مائگریشن بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو اتنی زیادہ پاپولیشن کو مینیج کرنا، کیونکہ ریسورسز تو اس طرح سے انکریز نہیں ہو رہے، اسلام آباد کی اکانومی تو اتنی امپروو تیزی سے نہیں ہو رہی. ہمارا تو وہ ایک ہی ڈپٹی کمشنر ہے، اس کے ساتھ 6 ہی اسسٹنٹ کمشنرز ہیں، وہی ہمارے پاس 400 اسکول ہیں، لیکن پاپولیشن جو ہے وہ 3 ٹائمز بڑھ گئی ہوئی ہے. تو اتنی تیزی سے بڑھتی ہوئی پاپولیشن کو مینیج کرنا ہی بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ ہم کیا، دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، دنیا کے کسی قسم کی انتظامیہ ہو، دنیا کی کسی قسم کی گورنمنٹ ہو، اس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ ویژن ہونا چاہیے کہ اس چیز کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. ویژن یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ایجوکیشن کے اوپر ایکسپینڈنگ کرنی ہے. اور ابھی میرے خیال میں تو پچھلے 2-3 سال میں اسلام آباد کی ایجوکیشن پہ جتنی اسپینڈنگ ہوئی ہے، ان کے لیے گاڑیاں آ رہی ہیں، سکولز نئے بنائے جا رہے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کی جو پرائسز ہیں اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. لیکن پھر کووڈ کی وجہ سے جو پوری دنیا میں ایک کرائسس آیا، پاکستان میں بھی وہ کرائسس آیا، پرائیویٹ سکولز بھی اس سے ہٹ ہوئے، گورنمنٹ سکولز بھی ہٹ ہوئے. تو اتنی ملٹی لیٹرل اور کمپلیکس پرابلمز ہیں کہ وہ ان کو ڈیل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن اس میں کیا جا سکتا ہے، وہ یہی کیا جا سکتا ہے کہ صحیح ویژن کے ساتھ رائٹ سٹیپ میں ڈائریکشن ہو اور آپ چلتے جائیں.
اور میرے خیال سے آج آپ کو یہ بھی پتہ چلا ہے کہ صبح یہ چیز ویڈیو ہائی لائٹ ہوئے اور شام تک بچے کا ایڈمیشن ہو چکا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ رسپونڈ کر رہی ہے, اس طرح کے بچوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. اور یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہزاروں اسلام آباد میں بچے ہوں اور وہ چھپے ہوں. جیسے ہی ایسے بچے ہوتے ہیں پتہ چلتا ہے فوری ان کے ایڈمیشن کے لیے کوشش کی جاتی ہے. پرائیویٹ سیکٹر بھی رول پلے کر رہا ہے, میڈیا کو بھی رول پلے کرنا ہے. اسی طرح جو ہمارے مخیر حضرات ہیں ان کو بھی اس طرح کے سکولز بنانے چاہیے, چیریٹی سکولز بنانے چاہیے, وہ بھی اس میں گورنمنٹ کا ہاتھ بٹائیں. صرف اتنی بڑی پاپولیشن کا لوڈ اٹھا کے گورنمنٹ پہ ڈال دینا میرے خیال سے یہ شاید مناسب نہیں ہوگا. صحیح, بہت شکریہ جی. سب کو اپنی ذمہ داری اپنی جگہ پر ادا کرنے کی ضرورت ہے. ڈی سی اسلام آباد حمزہ شفقات صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. آپ نے اکثر سنا بھی ہوگا اور فلموں میں دیکھا بھی ہوگا کہ سیکیورٹی سسٹمز کو ہیک کر لیا جاتا ہے. فونز ہیک کر لیے جاتے ہیں, ویب سائٹس ہیک کر لی جاتی ہیں, یا سروس پر حملہ کر کے ان کی کارکردگی کو بالکل صفر کر دیا جاتا ہے. لیکن آج سامنے آنے والی خبر کے بعد معلوم یہ ہوا ہے کہ یہ کسی فلم کا سین نہیں ہے بلکہ حقیقت تھی. نیشنل بینک آف پاکستان نے کہا ہے کہ 29 اکتوبر کی رات اور 30 اکتوبر کی صبح کے درمیان نیشنل بینک کے سرور پر ایک سائبر حملہ کیا گیا. سائبر حملے سے بینک خدمات کا جو سلسلہ جزوی طور پر متاثر ہوا, جبکہ متاثرہ سسٹم کو بروقت الگ کر دیا گیا. ترجمان نیشنل بینک کے مطابق بینک کو کسی قسم کے ڈیٹا یا مالیاتی نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑا. سائبر حملے کے تدارک اور سسٹم کی مکمل درستگی کے لیے دستیاب وسائل اور ملکی اور غیر ملکی ماہرین کی خدمات بروئے کار لائی جا رہی ہیں. دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان کے مشیر برائے خزانہ شوکت ترین نے ایف پی آر اور نیشنل بینک کے بعد مزید سائبر حملوں کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پڑوس میں بیٹھا دشمن یہ حملے کر رہا ہے. جبکہ وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی امین الحق نے کہا ہے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو, نیشنل بینک اور کے الیکٹرک پر سائبر حملے سے پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا, لیکن ان اداروں نے ہماری تجاویز پر عمل درآمد جو ہے وہ نہیں کیا. گزشتہ 2 سالوں کے دوران پاکستان میں سائبر حملوں میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. کبھی کے الیکٹرک کے سسٹم پر حملہ ہو جاتا ہے تو کبھی نادرا کی ویب سائٹ پر, لیکن آج تک ہیکرز اور اٹیکرز پکڑے نہیں جاتے ہیں. کیا سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے انٹرنیشنل قوانین میں مزید بہتری کرنے اور ان کو بہتر طریقے سے لاگو کرنے کی ضرورت ہے؟ اسی پر ہم بات کریں گے. جو ہمارے ساتھ موجود ہیں سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ اعتزاز محسن صاحب. بہت شکریہ اعتزاز صاحب شو میں جوائن کرنے کے لیے. اعتزاز صاحب مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ یہ ہوتا کیسے ہے؟ اب نیشنل بینک آف پاکستان کو ایسی جگہ تو نہیں ہے جس کی سیکیورٹی کمزور ہوگی, تو کس طرح سے یہ حملے ہو جاتے ہیں اتنی سیکیورٹیز کو توڑتے ہو؟ بہت شکریہ مجھے شو میں مدعو کرنے کے لیے. دیکھیں, اس طرح کے سائبر اٹیکس پوری دنیا میں ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ کوئی نئی بات ہمارے سامنے نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے بہت جو حساس ادارے ہیں, بینکس وغیرہ ہو گئے, ٹھیک ہے, ریسنٹ کیس میں ہم نے ایف بی آر کو بھی دیکھا کہ اس پہ اٹیک ہوا تھا. بیسیکلی اصل جو اٹیکرز کا موٹیو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کرٹیکل ڈیٹا کے پیچھے وہ جا رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے آئی ٹی سسٹم جو ہوتے ہیں وہ پرون ہے اس طرح کے اٹیکس کے لیے. اگر ہم بات کرتے ہیں جو این بی پی کے اٹیک کے حوالے سے, تو فی الحال جو ہمیں معلومات ملی ہے اس کے مطابق مائکروسافٹ کا ایک سافٹ ویئر تھا جس کے تھرو آپ کمپیوٹر سسٹمز کو ہوسٹ کرتے ہیں. تو اٹیکرز نے بیسیکلی اس کے اوپر اٹیک کیا ہے جس کے تھرو ان کے انٹرنل نیٹورک ایکسیس انہیں ملا ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 30 اکتوبر کی صبح کو این بی پی کی جو سروسز تھے اس میں جو آپ کے کور بینکنگ سسٹمز ہو گئے اور اے ٹی ایم وغیرہ سسٹمز کو بند کر دیا گیا تھا. معلومات کے مطابق یہی ہے کہ تقریباً 1 ہفتہ پہلے ان سسٹمز کی ایکسیس اٹیکر کو مل چکی تھی, لیکن بیسیکلی آبزرو کر رہا تھا. اور جیسے ہی این بی پی کے جو آئی ٹی کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس میل ویئر کو پکڑا ہے وہاں پہ, اس کے بعد انہوں نے سروسز کو بند کر دیا تھا. مزید ابھی این بی پی نے لوکل پاکستانی کی اس کی انویسٹیگیشن کے لیے پتہ یہ چلا ہے کہ بیسیکلی اس میں کسی قسم کا ڈیٹا لیک وغیرہ چرایا نہیں گیا, اس کے علاوہ یا کوئی جو پیسوں وغیرہ کا کوئی سین نہیں ہو اس طرح کے ان کے پیچھے کوئی پیمنٹ سسٹم کے پیچھے ہو گئے. بیسیکلی ان کا مقصد یہی تھا. تو وہ تو صحیح ہے, اعتزاز انہوں نے ڈینائی کیا ہے کسی بھی ڈیٹا کے نقصان کو یا فائنینشیل نقصان کو, لیکن ممکنہ طور پر نقصان ہو کیا سکتا تھا اس قسم کے حملے کے نتیجے میں؟ دیکھیں, اس کا سب سے بڑا نقصان تو ہو چکا ہے. جو ان کا ٹارگٹ تھا بیسیکلی آپ کے جو انفراسٹرکچر تھا اس کو سبٹیچ کرنے کے لیے جو ان کا بیسک مقصد تھا اس میں تقریباً کسی حد تک پورا ہو چکے ہیں کہ آپ کا تقریباً کافی دن سے آپ کے جو یہ سروسز ہیں این بی پی کی وہ بند ہے, جس کی وجہ سے آپ کی پیمنٹ سیلریز وغیرہ میں ڈیلے آ رہا ہے. اچھا, تو ابھی یہی اندازہ لگا رہا ہے کہ بیسیکلی انفراسٹرکچر کو وہ بند کرنا چاہتا ہے. اچھا,
تو کیا اعتزاز کیا سمجھا جائے، کس لیول کے اوپر لوگ جو ہیں اس کو پلان کرتے ہیں، یا پھر یہ حملے کون کرتا ہے؟ اور بہت کم ہی ہوتا ہے کہ اس طرح کے اٹیکرز جو ہیں وہ منظر عام پر آتے ہیں یا سامنے آتے ہیں۔ شوکت ترین صاحب نے فی الحال تو ہمسایہ ملک کے حوالے سے بات کی ہے۔ دیکھیں اس لیول پہ اٹیک کرنے کے لیے کافی ریسرچ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم مثال لے لیں، مائیکروسافٹ کوئی چھوٹی کمپنی نہیں ہے، پوری دنیا میں ان کی سروسز ہیں۔ ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنی سیکیورٹی کے اس لیول کو اس حد تک بڑھایا ہوتا ہے کہ کوئی بھی عام معمولی سا ہیکر اس چیز کو بائی پاس نہیں کر سکتا، اٹیک نہیں کر سکتا۔ دیٹ مینس کہ سالوں کی کبھی کبھی ریسرچ ہوتی ہے کہ لوگ اٹیکر ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ان کو کوئی خاص چیز ملتی ہے اس ویکنیس کو وہ یوٹیلائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ایکسپلائٹ کر کے سسٹمز کے اندر ایکسیس کر لیتے ہیں۔ ابھی قبل از وقت ہو گیا یہ بات کرنا کہ کون تھا اس اٹیک کے پیچھے، جلد ہی اس کے اوپر انویسٹیگیشن جاری ہے، اور I'm sure بہت جلد میں پتہ چل جائے گا اس کے پیچھے اصل موٹیو کیا تھا۔ صحیح۔ اچھا مجھے یہ بتائیں اعتزاز کہ اس طرح کے کیسز کے حوالے سے پتہ تو چل جاتا ہے کہ ہاں جی یہاں پر اٹیک ہوا ہے، اس نوعیت کا اٹیک ہوا ہے، لیکن بہت ہی شاذ و نادر ہوا ہوگا کہ کبھی جو ہے وہ پتہ چلے کہ جی کیا کس نے ہے، ہیکرز کون تھے، اٹیکرز کون تھے؟ دیکھیں ہم ڈائریکٹ نہیں بتا سکتے، یہ بولنا بہت ہی مشکل ہوگا کہ ایگزیکٹلی اس کے پیچھے کون تھا۔ اگر کوئی کنٹری بھی ہے تو زیادہ سے زیادہ ہمیں کنٹری کا پتہ چل سکتا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کسی نیشن اسٹیٹ کے حوالے سے تھا، ان کی طرف سے یہ اٹیک تھا، لیکن یہ بتانا کہ کون تھا یہ کافی مشکل ہوتا ہے۔ اس میں پھر ہمیں جو انٹرنیشنل لاز ایجنسیز ہوتی ہیں جو آپ کے ہوتے ہیں ان سے بات کرنی پڑتی ہے، اور وہ ہماری ہیلپ کرتی ہیں پن پوائنٹ ان کو ٹریک کرنے کے لیے۔ نہیں تو بین الاقوامی قوانین جو اس پر موجود ہیں اعتزاز، وہ کس طریقے سے پھر جو یہ ملزمان ہوتے ہیں وہ کیا ان قوانین کی حدود کے اندر نہیں آتے، یا وہ قوانین کیا کہتے ہیں کس طریقے سے پکڑا جائے، کس طریقے سے پتہ چلایا جائے، اور پھر کس قسم کی سزائیں جو ہیں وہ دی جائیں، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں انٹرنیشنل لیول پہ اس طرح کے ادارے ہوتے ہیں، اگر کسی بھی کنٹری کے اندر اس طرح کا کوئی اٹیک ہوتا ہے تو ہماری گورنمنٹ، ٹھیک ہے، جو رسپانسبل آرگنائزیشن ہوتی ہیں ان سے کانٹیکٹ کرتی ہیں، اور جو بھی بریچ ہوتا ہے اس کے حوالے سے اس کے بارے میں انفارمیشن دی جاتی ہے۔ پھر فردر انویسٹیگیشن ہوتی ہے کہ اچھا یہ اٹیک کہاں سے لانچ ہوا تھا، اور پھر ان کو ٹریک ڈاؤن کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ جس طرح ہم نے پاسٹ میں دیکھا تھا کہ پاکستانی بینکس پہ جس طرح اٹیک ہوا تھا، تو وہ جو ملزم تھا بیسیکلی وہ ان اداروں کے تھرو، انٹرپول کے تھرو اریسٹ ہو گیا تھا۔ ریسنٹلی یہ نیوز ہم نے دیکھی۔ نیشنل بینک آف پاکستان پر جو ریسنٹلی سائبر حملہ ہوا ہے اس کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ مجموعی طور پر ہی جو ہے وہ سیکیورٹی کی صورتحال کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس طرح کے حملوں سے جو ہے وہ بچا جا سکے، بیکاز پہلے سے وارننگز تو اس طرح کے حملوں کی ہمارے پاس موجود ہیں، اور یہ بھی پھر جو ہے وہ اتھارٹیز کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے بہت سارے اداروں کو آگاہ کیا، لیکن انہوں نے ہماری چونکہ مشاورت پر پھر عمل نہیں کیا، جو مشورے ہماری طرف سے دیے گئے، جو تجاویز ہماری طرف سے دیے گئے ان پر عمل نہیں کیا گیا، تو ان کو اس طرح کے جو کانسیکوینسز ہیں ان کا سامنا کرنا پڑا۔ بہرحال اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے جی، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی، خیال رکھیے اپنا، اللہ حافظ۔